मुबस्मिला व मुहम्दिला व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, आज के इस मुख्तसर बयान का उन्वान है इलेक्शन और वोट की शरई हैसियत। इलेक्शन और वोट का शरई मतलब और मकसद। मौजूदा हालात में कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस हवाले से मुसलमानों की रहनुमाई बड़ी ज़रूरी है। जब हम हर शोबाए ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत की रहनुमाई पाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम हुकूमत के क़याम का जो शोबा है, जो आजकल वोट की शक्ल में है, इलेक्शन की शक्ल में है, इसके हवाले से भी हमारी ज़बरदस्त रहनुमाई फरमाई है। अगरचे जो मौजूदा निज़ाम है, इलेक्शन का निज़ाम, वोट का निज़ाम या जमहूरियत का निज़ाम, ये मुकम्मल तौर पर शरीयत के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता। इसमें बड़ी कमज़ोरियाँ हैं और बहुत ज़्यादा इस्लाहात की ज़रूरत है। निज़ाम इंतखाबात में, निज़ाम वोट में और इस निज़ाम इलेक्शन के अंदर बहुत सारी खराबियाँ मौजूद हैं। और आजकल जो इलेक्शन लड़ा जाता है, वोट मांगे जाते हैं, इनमें पार्टियाँ होती हैं, जमातें होती हैं, उनके उम्मीदवार होते हैं। तो पार्टियों और जमातों का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। पार्टियाँ बनाना, जमातें बनाना, ये चूँकि वहदत उम्मत के ख़िलाफ़ है। और अल्लाह ताला फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ों में, जमातों में, पार्टियों में ना बंटो। लेकिन चूँकि मौजूदा निज़ाम अब ये बन चुका है, इस वक्त हम एक इस्लामी रियासत में रहते हैं और वहाँ हुकूमत कायम करने का एक तरीका बना लिया गया है। जो मौजूदा निज़ाम है उसमें पार्टियाँ भी हैं, जमातें भी हैं, उम्मीदवार भी हैं। इस हवाले से वोट की शरई हैसियत क्या है, हमें अपना वोट किसको देना चाहिए, और इस हवाले से कुरान और सुन्नत ने हमारी क्या रहनुमाई की है, मैं 2 और 2 4 की तरह आपकी खिदमत में कुरान और सुन्नत की रहनुमाई अर्ज़ कर दूंगा। बाकी हर बंदे ने अपना फ़ैसला खुद करना है, अल्लाह की बारगाह में खुद जवाबदेह होना है और वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। बरदरान इस्लाम, इस तमहीद के बाद मैं अर्ज़ करना चाहूँगा मुख्तसरन, मैं दलाइल की तरफ नहीं जाऊँगा। अगर मैं दलाइल की तरफ जाऊँगा तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं मुख्तसर तौर पे इस सारे मामले को कुरान और हदीस की रोशनी में समझाना चाहता हूँ। वोट की 5 हैसियतें हैं। कितनी हैसियतें? 5 हैसियतें वोट की। नंबर 1, वोट एक गवाही है। नंबर 2, वोट एक अमानत है। नंबर 3, वोट एक सिफारिश है। नंबर 4, वोट एक वकालत है। और नंबर 5, वोट एक हुकूमत व क़ज़ा है। ये 5 हैसियतें उलमाए इस्लाम ने वोट की बयान फरमाई है। तो ये 5 हैसियतें हैं। इन 5 हैसियतों में गुनाह भी हो सकता है अगर हम वोट का सही इस्तेमाल ना करें, सवाब भी हो सकता है अगर हम वोट का सही इस्तेमाल करें। क्योंकि मौजूदा हालात में हुकूमतें वोट के ज़रिए बनती और टूटती हैं। अगरचे ये कोई आइडियल निज़ाम नहीं है, मौजूदा निज़ाम इस्लाम का कोई पसंदीदा निज़ाम नहीं है, लेकिन चूँकि मैदान को खुला नहीं छोड़ा जा सकता, मुसलमान हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते और कुछ भी ना करें,
بس گھروں میں بیٹھے رہیں، تماشا دیکھتے رہیں، تو اس طرح بے دین حکومتیں بن جائیں گی، سیکولر حکومتوں کا قیام ہو جائے گا. پھر آپ کے لیے مسجدوں میں نمازیں پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا، جمعے پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا. اس لیے جو علماء سیاست کے میدان میں کام کر رہے ہیں، دیندار لوگ جو سیاست کے میدان میں کام کر رہے ہیں، امانت اور دیانتدار مسلمان جو سیاست کے میدان میں قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں، اسلام کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا، ان کو ووٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اب وہ کون ہیں، کہاں ہیں، یہ ہر بندے کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون بندہ قرآن و سنت کے معیار پر پورا اترتا ہے، اسلام کا نمائندہ بن سکتا ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، اچھا آدمی ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ میری گواہی کے لائق ہے، تو پھر آپ وہاں گواہی دیں. اگر آپ ایک غلط بندے کو ووٹ دیں گے تو اس کو آپ کو گناہ بھی ہوگا. ذرا میں ان 5 حیثیتوں کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1 میں نے عرض کیا کہ ووٹ ایک گواہی ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ سچی گواہی دیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ جھوٹی گواہی دیں گے تو آپ کو گناہ بھی ملے گا. چونکہ ووٹ ایک گواہی ہے، آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ مسلمانوں کا نمائندہ بن سکتا ہے، اور یہ بندہ جو ہے شریعت اور سنت کے معیار پر یا مسلمانوں کی خدمت کے معیار پر پورا اترتا ہے. آپ گواہی دے رہے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے، اور گواہی بھی اس وقت دے رہے ہیں جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ اکیلے جا کے پردے کے پیچھے گواہی دیتے ہیں. تو اپنی گواہی دے رہے ہیں تو گواہی کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. نمبر 2، ووٹ ایک امانت ہے. ووٹ ایک امانت ہے. امانت کو امانت داروں کے سپرد کیا جائے گا، امانت کو اس کے اہل لوگوں کے سپرد کیا جائے گا. اگر امانت کو ہم صحیح جگہ پہ سپرد کریں گے ثواب ملے گا، اور اگر غلط جگہ پہ سپرد کریں گے تو ظاہر ہے کہ گناہ بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو امانت داروں کے سپرد کر دو. اور اگر ایک ووٹ گواہی ہے تو قرآن پاک میں ہے ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ. گواہی کو نہ چھپاؤ، جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے. اگرچہ یہ من جملہ شہادت اور گواہی کے معیار پر ووٹ پورا نہیں اترتا، لیکن یہ کسی نہ کسی درجے میں جزوی طور پر، من جملہ طور پر اسی کیٹیگری میں آتا ہے. لہٰذا ووٹ یا تو گواہی ہے، اس کا بھی صحیح استعمال کرنا ہے، یا ووٹ ایک امانت ہے، اس کا بھی صحیح استعمال کرنا ہے. نمبر 3، ووٹ ایک سفارش ہے. آپ سفارش کر رہے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہونا چاہیے، یہ بندہ مسلمانوں کا نمائندہ بن سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل ہے. آپ ایک سفارش کر رہے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے. اور سفارش کے بارے میں قرآن کہتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. جو اچھی سفارش کرے گا اس کا ثواب میں حصہ ہوگا، اور جو بری سفارش کرے گا اس کا گناہ میں بھی حصہ ہوگا. ووٹ اگر ایک سفارش ہے تو اس کا استعمال تب بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق کرنا ضروری ہے. نمبر 4، ووٹ ایک وکالت ہے. یعنی آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کو وکیل بنا رہے ہیں کہ یہ بندہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے، مسلمانوں کے بہتری اور بھلائی کے لیے اور امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ یہ نمائندگی کرے گا. میں اس کو وکیل بنا رہا ہوں. آگے چل کے جب حکومت بنے گی، صوبائی حکومت بنے گی، یعنی چھوٹے ووٹ پڑیں گے، یا نیشنل اسمبلی یعنی بڑے ووٹ پڑیں گے، اس کا ہی اس کو امیدوار بنا رہا ہوں. یعنی یا تو میں اس کو جو ہے ایم این اے بننے کا ووٹ دے رہا ہوں، یا اس کو ایم پی اے بننے کا ووٹ دے رہا ہوں. ایم پی اے کے ذریعے وزیر اعلیٰ سلیکٹ ہوتا ہے اور ایم این اے کے ذریعے وزیر اعظم سلیکٹ ہوتا ہے. تو میں اس کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں کہ یہ بندہ صحیح جا کر مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا اور اچھے لوگوں کا چناؤ کرے گا، اور ایک منتخب وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم منتخب کرنے میں یہ اپنا کردار ادا کرے گا. آپ اس نیت سے اس کو ووٹ ڈال رہے ہیں. تو وکیل بھی صحیح بندے کو بنانا ضروری ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط بندے کو وکیل بنائیں گے، اور یہ وکیل بھی عام چیزوں کا نہیں، نظام حکومت کا ہے، پھر 5 سال بھگتنا پڑے گا. اور پھر جو کتنے غلط وہ کام کریں گے، اگر بندہ غلط ووٹ کرے گا تو ان کے کاموں کا ذمہ دار ہے، اور اگر وہ صحیح کام کریں گے تو اس پر انشاءاللہ نیکی بھی ملے گی. لہٰذا اپنا وکیل سوچ سمجھ کے مقرر کرنا چاہیے. نمبر 5، ووٹ ایک حکومت و قضا ہے. یعنی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جج بنا دیا گیا ہے.
فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک ووٹ کا فیصلہ ہے، تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو صحیح جگہ پہ فیصلہ کریں. یہ آپ کو اور ہر بندے کو یہ حق دیا گیا موجودہ قانون اور نظام کے اندر. تو آپ نے فیصلہ سنانا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے، مہر لگا کے، ٹھپا لگا کے آپ نے یہ فیصلہ سنانا ہوتا ہے کہ میں اس بات کا فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ بندہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ صحیح ہے، زیادہ امانت دار اور دیانتدار ہے، زیادہ دین پر چلنے والا ہے، زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اس بات کا جو ہے میں فیصلہ کر رہا ہوں. تو فیصلہ آپ کو صحیح کرنا ہوگا. اور فیصلے کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جب کسی کو کسی چیز کا فیصلہ دیا جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تمہیں لوگوں کے درمیان حاکم بنایا جائے تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اس وقت زمام فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر آپ کو فیصلہ ٹھیک کرنا چاہیے. تو یہ 5 حیثیتیں میں نے آپ کی خدمت میں دلیل کے ساتھ عرض کر دی ہیں. تفصیلات میں نہیں جا رہا تاکہ بات لمبی نہ ہو. ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک سفارش ہے، ووٹ ایک وکالت ہے، اور ووٹ ایک قضا اور حکومت ہے. اور ان 5 کی شرعی حیثیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. اب اللہ کا شکر ہے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے. وہ اپنا فیصلہ خود کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ظاہر ہے کہ کسی کا کان پکڑ کے تو نہیں کہا جا سکتا، زبردستی گن پوائنٹ پہ تو کسی سے ووٹ نہیں دلوایا جائے گا. ووٹ تو اپنی مرضی ہے، ہر بندے کا اپنا فیصلہ ہے، اپنے ضمیر کی آواز ہے، اپنے دین اور اسلام کی حمیت اور محبت کی آواز ہے، اسے خود بلند کرنی ہے. اب وہ کیسے کرتا ہے وہ جانے، اللہ جانے. ہمارا کام ہے شرعی مسئلے کو واضح کرنا، دین کی بات کو واضح کرنا. چونکہ علماء دین کے نمائندہ ہوتے ہیں تو دین کی صحیح بات مسلمانوں کے سامنے رکھنا یہ ضروری ہے. میرے بھائیوں، اب اگلی بات کی طرف آئیں. بعض اوقات ہم ووٹ دیتے ہیں دنیاوی مقاصد کے لیے، اور بعض اوقات ہم ووٹ دیتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے. اب یاد رکھیں قرآن پاک میں یہ چیز موجود ہے، جو بندہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگے گا اسے دنیا دے دی جائے گی. یہ قرآن پاک میں 2 سپارے میں اور 4 سپارے میں آیتیں موجود ہیں کہ جو صرف دنیا کی طلب کرے گا، دنیا کا ارادہ کرے گا، دنیا کے پیچھے جائے گا، ہم اس کو دنیا دے دیں گے لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور جو آخرت اور دین کے پیچھے چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اسے دنیا بھی عطا کر دوں گا، اسے آخرت بھی عطا کر دوں گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہے. ہم عام طور پہ جو ہے دنیا کے اوپر ووٹ ڈالتے ہیں، دنیا کے مفادات، دنیا کی چیزیں، دنیا کے معاملات، دنیاوی سہولیات، دنیا کی چیزوں کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں. اور جبکہ دین کو اور دین کی سربلندی کو اور مقصد قیام پاکستان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. چونکہ پاکستان کے قیام کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ملک میں آئین اور قانون کے طور پر نافذ کرنا. اب ہمارے سامنے 2 قسم کے امیدوار ہیں، ایک ہمیں دنیا کے پیچھے بھگانا چاہتا ہے اور ایک ہمیں دین کی سربلندی کی طرف بلانا چاہتا ہے. تو اب ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے دنیا کی حد تک رہنا ہے یا اپنے دین کی حد تک رہنا ہے. آپ کو پتا ہے جب دین جو ہوتا ہے یہ دین اور دنیا دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے. جب دین ملتا ہے تو دنیا خود بخود ہی آ جاتی ہے. جو بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اسے دنیا نہیں ملتی. جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے دین کی طرف بھاگتا ہے دنیا ذلیل ہو کر اس کے پیچھے آ جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. 75 سالوں سے 76 سالوں سے ہم دنیا کے نام پر ہی ووٹ ڈال رہے ہیں، دنیا کے نام پر ہی ہم حکومتیں چن رہے ہیں، دنیا کے نام پر ہی ہم امیدوار اور نمائندوں کو منتخب کر رہے ہیں. کیا ہمیں دنیا مل گئی؟ کیا ہمیں دنیا کی نوکریاں ہماری پوری ہو گئی؟ دنیا کے مفادات، چیزیں، سہولیات، ہماری ڈیمانڈز، ہماری جو خواہشیں پوری ہو گئی ہیں؟ نہیں ہوئی. آج بھی وہی جو ہے محرومیاں ہیں ہمارے سامنے. لیکن یاد رکھیں ایک مرتبہ بھی ملک میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی. اسلامی حکومت اگر قائم ہو جائے تو پھر دین تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا، یہ دنیا کی چیزیں بھی خود بخود ہی مل جائیں گی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ سڑک، یہ بجلی، یہ گیس، یہ فلانی چیزیں، یہ تو دین کے کھاتے میں خود بخود ہی آ جاتی ہیں. جب دین اپنا فیضان عام کرتا ہے تو پھر ہماری آخرت کو بھی بچا لیتا ہے، ہماری دنیا کو بھی بچا لیتا ہے.
لہٰذا میرے بھائیوں اس حوالے سے بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کس طرف چلنا چاہیے اور کس طرف جانا چاہیے۔ اس حوالے سے بہت ساری پارٹیاں جماعتیں ہوتی ہیں، ان میں ہم نے اس آئینے کو رکھ کے سامنے اپنا فیصلہ کرنا چاہیے، خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا فیصلہ لینا بہتر ہے۔ اور جب بندہ ووٹ ڈال رہا ہوتا ہے تو پھر پردے کے پیچھے ہوتا ہے، اکیلا ہی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک مہر ہوتی ہے اور اکیلا ہی ہوتا ہے۔ اب اس میں ہمیں چاہیے کہ غلط بندوں سے کبھی وعدہ نہ کریں کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، کیونکہ پھر یہ جھوٹ ہوگا۔ وعدہ نہ کریں، اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہیں۔ آپ دیکھیں کہ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کس کو بہتر سمجھتا ہوں، اور میں اس وقت اکیلا کھڑا ہوں، پردے کے پیچھے کھڑا ہوں، ووٹ پردے کے پیچھے ڈلتا ہے، آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، آپ اکیلے ہوتے ہیں، اس وقت آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں کہ میرے اللہ کا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کے دین کا کیا تقاضا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کس کو اپنا نمائندہ سلیکٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت جو آپ مہر لگائیں گے وہ پھر آپ کا معاملہ ہے۔ اگر آپ اچھا فیصلہ کریں گے ثواب ملے گا، غلط فیصلہ کریں گے اس کے اوپر گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس وقت آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اس وقت آپ کے سامنے سب چیزیں ہوں گی کہ یہ میرا فائدہ ہے، یہ دنیا کا فائدہ ہے، یہ فلانی چیز کا فائدہ ہے، یہ فلانی چیز کا فائدہ ہے۔ اور دوسری طرف کہ یار میں نے علماء سے سنا تھا کہ ووٹ کی 5 حیثیتیں، میں کہیں گنہگار نہ ہو جاؤں، میں تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے میں نے فیصلہ کرنا ہے اور میں نے اچھا انتخاب کرنا ہے، تو اس وقت پھر آپ اچھا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے میں نے ووٹ کی حیثیت آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ پارٹیاں رنگ برنگی ہیں، اب آپ نے پہچاننا کس طرح ہے؟ بالکل آسان کام ہے۔ آپ دیکھیں جب ہر پارٹی الیکشن میں آتی ہے تو ایک اپنا منشور لے کر آتی ہے کہ میں نے یہ کام کروں گا۔ ہر پارٹی جو بھی الیکشن لڑتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم یہ کام کریں گے، یہ سہولیات آپ کو دیں گے۔ ہر پارٹی نے، کسی نے 14 نکات کا، کسی نے 15 نکات کا، کسی نے 10 نکات کا منشور جاری کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ کسی نے یہ دنیا کی چیزیں، نوکریاں، بجلی، گیس، سڑکیں، یہ وہ اس طرح کی چیزیں، کسی نے اور چیزیں، کسی نے اس کے علاوہ اور چیزیں، کسی نے دین کو سر فہرست رکھا ہوتا ہے، اسلام کے نفاذ کو سر فہرست رکھا ہوتا ہے۔ کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو اسلام کا نام ہی نہیں لیتی، اسلام کو اپنی ترجیحات میں شامل ہی نہیں کرتی، اور کچھ ایسے پارٹیاں ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنی ترجیحات میں سر فہرست رکھا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا، اسلام کی سربلندی کے لیے چلنا ہے، اور باقی جو دنیا کے کام ہیں وہ تو ہم آپ کے ویسے ہی کروائیں گے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو نمائندے ہوتے ہیں جو دنیا کے کام کرواتے ہیں یہ کوئی اپنی جیب سے تھوڑا کرواتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے، حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے، وہاں سے فنڈ جاری ہوتے ہیں اور آپ کے آدھا آپ کے کام آ جاتا ہے، آدھا ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو ہو رہا ہے، یعنی یہ کام تو دیندار لوگ اس سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں یہ آپ نے اب دیکھنا ہے کہ اپنا ووٹ اسلام کے نام پر دینا ہے یا دنیا داری کے نام پر آپ نے دینا ہے، یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا۔ قرآن و حدیث کا آئینہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، جن کے منشور میں، جن کی ترجیحات میں اسلام ہی موجود نہیں تو پھر وہ اسلام تو ظاہر نافذ نہیں کریں گے، تو جن کی ترجیحات میں اسلام اور اسلامی تعلیمات ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے لیے کام کریں گے۔ اب آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ یار جو ہے میں کیا کروں؟ اگر میں ایک ووٹ دے دیتا ہوں، اب وہ بندہ، میں اس کو صحیح سمجھ کے ووٹ دیا، صحیح میں نے اپنی ایمانداری کے ساتھ میں نے اس کو ووٹ دیا، لیکن وہ بندے نے میرے ووٹ کا غلط استعمال کیا ہے، آگے چل کے اس نے صحیح مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کی۔ یاد رکھیں اگر آپ نے امانت داری، دیانت داری، اللہ کو حاضر ناظر جان کے اسلامی تعلیمات کے مطابق ووٹ کر دیا، اب آپ ذمہ دار نہیں ہیں، اب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے امانت داری اور دیانت داری کسی لالچ میں، طمع میں آپ نہیں پڑے، آپ نے اپنے ووٹ کو بیچا نہیں۔ آج کل ووٹ بھی بک رہا ہے 5000 میں، 10,000 میں، لالچ میں، طمع میں ووٹ بیچنا خریدنا حرام ہے، کیونکہ ووٹ بیچنے کا مطلب ہے گواہی بیچنا اور اپنے ضمیر کو بیچنا، یہ گناہ ہے۔ اس کی جتنی بھی قیمت لگائیں، قیمت دینے والا بھی گنہگار، لینے والا بھی گنہگار ہے۔ تو آپ نے جب ایک صحیح طریقے سے اپنا ووٹ ڈال دیا تو پھر آپ اس کے ذمہ دار نہیں، اب وہ نمائندہ ذمہ دار ہے۔ اگر وہ صحیح اس کا استعمال کرے گا آپ کو بھی ثواب، آپ کو تو دونوں طرح ہی ثواب ملے گا، پھر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر وہ غلط کرتا ہے تو اب دنیا و آخرت میں وہ ذمہ دار ہے۔ آپ نے بالکل جو معیار آپ کو ملا تھا شریعت و سنت کی طرف سے، اس معیار پر پورا اترتے ہوئے آپ نے صحیح جگہ ووٹ ڈالا، صحیح جگہ گواہی دی، تو لہٰذا آپ اس میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہوں گے۔ ایک آخری بات یہ بڑی رہ جاتی ہے کہ ہم سارا دن ووٹ ڈال کے تو آ جاتے ہیں گھر میں، لیکن پیچھے سے ووٹ پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، پیچھے سے ووٹ پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے، یعنی یا تو پھر جو ہے وہ ووٹنگ کرانے والے آفیسران ہی گڑبڑ کر دیتے ہیں،
اور یا پھر جو ہے الیکشن کمیشن اس میں گڑبڑ کر دیتا ہے بعض پارٹیوں کی وجہ کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے، یا کچھ ادارے اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، اب اس میں جو گڑبڑ کریں گے، آپ تو امانت داری کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے آ گئے، اس کے بعد جنہوں نے گڑبڑ کی، چاہے وہ جو ہے ووٹنگ کا عملہ ہو یا کوئی محکمہ ہو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، آپ ایمانداری کے ساتھ اپنا نمائندہ چن کے آ گئے، بعد میں انہوں نے ڈاکہ ڈالا، صندوقڑیاں کھولیں اور رنگ برنگی پرچیاں اس میں ڈال دی، ادھر سے ادھر کر دی، ادھر سے ادھر کر دی، اور اپنی طرف سے ٹھپے پہ ٹھپے لگا کے صندوقیں بھر دیں، تو اس میں اب وہ ادارہ، وہ شخصیات، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ووٹنگ کا جتنا بھی عملہ ہے، اگر وہ ایسا کرتا ہے، اگر وہ، ہم نہیں کہتے وہ کرتا ہے، اگر وہ کرے گا تو وہ خیانت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ بولو، خیانت کر رہا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے جہاں اپنا ووٹ ڈال کے گئے اس کو وہاں نہیں استعمال کر رہے ہیں اور اس کا ادھر ادھر جو ہے اکھاڑ پچھاڑ کر رہے ہیں، تو اب یہ خیانت کار ہے، خیانت کرنے والے، اور آپ کو پتہ ہے امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، انہیں کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے امانت میں خیانت کی۔ ایک بندہ اپنی نمائندگی کہیں ووٹ کے ذریعے کر کے آیا ہے، لیکن انہوں نے امانت میں خیانت کر کے اس نے ان کو غلط جگہ پر یوز کیا، غلط جگہ استعمال کیا، تو اب ظاہر ہے وہ ادارے، وہ شخصیات اور وہ محکمہ اس کا ذمہ دار ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آخر میں مزید جو ہے بات کو آپ کے ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے شعر پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاص کو واضح کریں۔ یہ بندہ بعض اوقات کہتا ہے جی فلانا اگر اہل دین کو، اسلام کے نام لیواؤں کو اگر ہم ووٹ کر بھی دیں تو یہ کون سے جیت جائیں گے، ان کے تو جیتنے کی پوزیشن ہی نہیں ہے، اور ووٹ ہی ضائع کرنے والی بات ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے صحیح جگہ پر ووٹ دیا آپ کو ثواب مل گیا ہے، جیتے ہارے وہ جانے، آپ اللہ کی نظر میں پاک ہیں، اس چکر میں نہ پڑیں۔ یہ ایک بالکل جو ہے لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے، یار ادھر ووٹ ہی ضائع کرنا ہے، میں نے ووٹ ہی غلط ڈالنا ہے، کیا فائدہ میرے ووٹ کا؟ کوئی یہ فائدہ ہے کہ آپ کل قیامت کے دن جواب دہی کے سے بچ جائیں گے۔ آپ نے کہیں گے یا اللہ میں نے تو جو تیرا اسلام کے نام پر آیا تھا میں نے اس کے ساتھ تائید کر دی، اب مجھے کیا پتا اس نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن آپ اسی کھاتے میں کہ آپ نے غلط بندے کو سلیکٹ کیا تو اس کا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا یہ چیز سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جیتے گا ہارے گا، نہیں جیتے گا نہیں ہارے گا، حق کو دیکھنا ہے۔ حق ہمیشہ تھوڑوں میں ہی ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے مسلمان کو حق کا ساتھی ہونا چاہیے، باطل کا کبھی بھی ساتھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ملک میں اسلامی حکومت بنے گی، ہمارے دین کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے، دنیا کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ آج سب کی ریکارڈ ہمارے سامنے کہ جن لوگوں کو موقع ملا، بار بار موقع ملا، انہوں نے اسلام نافذ نہیں کیا، وہ آئندہ بھی نافذ نہیں کریں گے۔ لہٰذا اپنے ووٹ کو ادھر ضائع کرنا ہے، چاہے جیت بھی جائے تب بھی آپ کا ووٹ ضائع ہو گیا، کیونکہ آپ نے جواب دینا ہے کہ میں نے غلط بندے کو دیا، صحیح بندے کو دیا ہے۔ جیتنا ہارنا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، ان کا معاملہ ہے، ہم نے جو ہے صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ آخر میں یہ شعر پڑھ کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ نہ بلوں کی، نہ شیروں کی، نہ تیروں کی ضرورت ہے، نہ بلوں کی، نہ شیروں کی، نہ تیروں کی ضرورت ہے، وطن کو اب محمد کے فقیروں کی ضرورت ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔